नाज़रीन, जैसे फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, ऐसे ही हर शहरी की हिफाजत पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। पुलिस और फ़ौज दोनों का ही काम मुल्क और मुल्क को कौम की हिफाजत करना होता है। लेकिन हम अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस दहशत गर्दी के भी हैं, इंटरनल जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ मुल्क में और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हमारी पुलिस फ़ोर्स को मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबरत आजमा होना पड़ रहा है। और ख़ास कर अगर हम बात करें पंजाब पुलिस के हवाले से, तो जहाँ तक एक ज़िम्मेदार फोर्स का काम भी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी शहरियों की जानिब से देखने को मिलते हैं। तो आज हम पंजाब पुलिस के हवाले से और पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से और पंजाब पुलिस को खुद कितने चैलेंजेस हैं इस हवाले से बात करेंगे। और आज की जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ASP से करियर का आगाज़ किया, मुल्क में पुलिस फ़ोर्स में उनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और अभी भी पंजाब पुलिस में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। IG पंजाब की हैसियत से हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करने के लिए IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इस वक्त पंजाब पुलिस की कैपेसिटी क्या है? पंजाब पुलिस की स्ट्रेंथ जो है वो कोई 2 लाख के करीब है। हमारे पुलिस स्टेशन 711 हैं, सब डिवीज़न जो हैं वो हमारे 199 199 हैं, और जो हमारे पुलिस डिवीज़न है बड़े शहरों में वो 21 हैं सोर्सेज हैं, और बजट जो है वो 86 अरब के करीब है। 86 अरब इस वक्त पंजाब पुलिस का बजट है। तो इस फोर्स के लिए जिसके जो आपने बताई है, इसके लिए क्या ये बजट काफ़ी है? लेकिन जो हमारे चैलेंज है, रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से यकीनन रिसोर्सेज, यकीनन आप इस गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, आपकी सिंपैथी भी है, आप उनको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ उनकी जो तरजीह है वो ये नहीं है। उनकी तरजीह तो मेट्रो और दूसरी बसेस और इस हवाले से है। तो ये उनको तवज्जो देनी चाहिए, आपको डिमांड करनी चाहिए कि अगर बजट की ज़रूरत है तो आप डिमांड करें कि इस वक्त पंजाब पुलिस को बजट की ज़रूरत है। जी, हम डिमांड करते रहते हैं, उसमें जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट पूरा कर। अच्छा, पंजाब पुलिस की इस वक्त पंजाब पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस है और उनसे निपटने के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको किस तरह से टैकल कर रहे हैं? ओवर द ईयर्स पंजाब पुलिस के चैलेंजेस जो है वो डे बाई डे उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर सिक्योरिटी का इशू जो है। सर, मैं क्राइम के ऊपर बात करती हूँ अभी, लेकिन अगर चैलेंजेस की आपने बात की और आपने कहा है सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, तो अगर पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात रहती हैं और उनको थ्रेट्स भी यकीनन मौसूल होते हैं, और ऐसी इदारे भी हैं जिनको थ्रेट्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जिनको थ्रेट्स होते हैं, इस वक्त सबसे अगर कोई रेड लाइट में कोई इदारा हो, कोई शख्सियत हो जिसके बारे में कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको मिली हो, तो वो कौन सी है? हम सिक्योरिटी के इंतजाम कर सकते हैं, जिसमें एक प्रिवेंटिव साइड है, प्रोएक्टिव एक्शंस है, और दूसरी है सिक्योरिटी मेजर जो है अडॉप्ट करना। फाइन इनफ सर कि आपने कहा कि आप ज़ाहिर बात है कि रेड अलर्ट्स जो आते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, स्पेसिफिकली वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन सिक्योरिटी कहाँ की आपने फुल प्रूफ बनाई है? पब्लिक की और मुख्तलिफ शख्सियात की जिनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, और मुख्तलिफ प्लेसेस की, कहाँ पे जो लोग हैं वो मूव कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? सिक्योरिटी ऑडिट टीम जो है वो भी करती है, और जो कोई लूप होल्स या कोई इस तरह की चीज़ सामने आए या कोई कुछ चीज़ फर्दर की जाए तो उसकी रोशनी में मज़ीद उसको अपग्रेड किया जाता है। लेकिन पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए जो पब्लिक मकामात हैं उनको सिक्योर करने के लिए क्या की भी हमने सिक्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर की है। फिर जो माइनॉरिटीज़ की वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी पहले से बेहतर की है। तो जितना हम कर सकते हैं हमने अपनी तरफ से। जी सर, जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी बेहतर कर रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपने खुद कहा, तो हमें इसी तरह से फ़ोर्स भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस वक्त पंजाब पुलिस में जो फ़ोर्स है क्या वो इनफ है इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए? अगर नहीं है तो कितनी शॉर्टेज है पंजाब में पुलिस की पर्सनल्स की अभी? लाहौर में रफली कोई 10,000 के करीब की स्ट्रेंथ जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी ड्यूटी लगी हुई है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी की प्लेस हैं। तो अगर हमारा चैलेंज बढ़ता है उस हवाले से फ्री को अनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह
ہماری جو ٹریننگ کی کیپیسٹی وہ بڑی لمیٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی بھی ہم نے 5,500 ٹریننگ کیپیسٹی جو ہے وہاں پہ بیرکس بنا کے کلاس روم بنا کے کوئی 2,000 ہم نے آلریڈی انہانس کیا ہے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ کتنی ابھی ضرورت ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ 2 لاکھ اس وقت ہے تعداد ہے پولیس کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی تعداد ہوگی تو وہ کافی ہوگی؟ ٹریننگ از نیکسٹ اسٹیپ کہ جس کو آپ لے سکتے 30,000 کی اگر ہمارے پاس اور ہو بھی جو نیڈ جو ہیں ہماری وہ. لیکن سر جس طرح سے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ 100 سم تھنگ ہو ایک شخص کے اوپر پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس مین کی، جبکہ ہمارے پاس تو 400 سم تھنگ ایک پرسنل ہے شہری کے اوپر، تو ابھی تو مطلب کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. میرے خیال یہ بھی جو پیمانہ یہ پیرامیٹر جو ہے یہ اس مختلف ڈائمینشنز ہیں جو ورک آؤٹ کیا جاتا ہے، اس میں سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، کرائم، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ میٹرکس کو ایسا نہیں ہے کہ جس کو فل امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ٹریننگ جو ہے وہ لیک کر رہی ہے کہیں پر، تو ہم نے بھی بہت مواقع پہ دیکھا کہ ہماری پولیس کی ٹریننگ، خاص کر جو چیلنج ہے ہمیں بڑا دہشت گردی کا، سیکیورٹی کا، اس حوالے سے وہ پریپیئر نہیں ہے. ہم اپنے پولیس مین کو یہ کہتے ہیں، سیکیورٹی مین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور اپنی جان دے دو. ہم اس کو صرف جان دینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، نہ کہ وہ پروٹیکٹ کرے اپنے آپ کو بھی اور وہاں کے لوگوں کو بھی، اور وہ وہاں پہ دہشت گردوں کو گرفتار کرے. تو ٹریننگ کی کمی کیوں ہے؟ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ٹریننگ کی کیپیسٹی ہے اور ایک ٹریننگ کی کوالٹی ہے. جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے وہ میں نے آلریڈی بتایا کہ وہ 5,500 ہے. ہم نے خود اپنے تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کر کے کچھ بیرکس اور پلس کلاس رومز کو 2,000 مزید اس میں ایڈ کیا. دوسری کوالٹی ہم نے کافی پہلے سے امپروو کر لی ہے. پہلے صرف 6 مہینے کا ریکروٹنگ کورس ہوتا تھا. اب نیو چیلنج جو سیکیورٹی کے اس حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 2 مہینے کا ہر کانسٹیبل جو ہے اس کو کمبیٹ کورس کروا رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑے ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں، اور ان کے لیے اسپیشلی ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو آپریشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس لحاظ سے اب جو ہماری ٹریننگ کی کوالٹی ہے کانسٹیبلز کی بھی بہت بہتر کی ہے. پھر ہم نے ایک دوسری چیز کی کہ ہماری انویسٹیگیٹرز جو تھے ان کی کوالٹی بڑی پور تھی. اس میں پھر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ASI کی بجائے سب انسپیکٹر جو رہیں کہ اس پہ آفسر جو ہے ان کو ریکروٹ کریں. ان کی بھی کوالٹی ہمارے پاس بہت اچھا ہیومن ریسورس ہے. اور پھر ہم نے ان کو ASP لیول کی جو ہے وہ ٹریننگ سیالہ میں کروائی ہے. ان کے 2 بیچز پاس آؤٹ ہوئے ہیں، وہ اب فیلڈ ٹریننگ کر رہے ہیں. جب وہ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ ایک بہت کوالٹی کا ہیومن ریسورس انویسٹیگیشن میں ہمیں اویلیبل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ہم نے کافی ٹریننگ میں بہتری کی ہے. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک ہیومن ریسورس کی بات ہو گئی. اب اگر ٹریننگ بھی آپ بہتر کر لیتے ہیں، آپ ہائرنگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے کہ اکوپمنٹ ان کے پاس کیسا ہوگا کہ وہ اگر اب جدید اکوپمنٹ ہے، اب دہشت گردوں کے پاس وہ ہتھیار ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری فورسز کے پاس نہیں ہوتا. تو اس سے نمٹنے کے لیے کم سے کم ہمیں اس کیپیسٹی کو بھی بہتر کرنا ہے. تو کتنی کیپیسٹی اس وقت ہے اکوپمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو ٹیررزم کو فائٹ کرنا ہے اس کے 3-4 آسپیکٹس ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت بہتر ہو. ہم جو ٹیررسٹ ہیں، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، آؤٹ فٹس ہیں، ان تک ہماری ریچ ہو اور پریمپٹ ہم کر سکیں کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ اگر پلان کر رہے ہوں یا لانچ کر رہے ہیں. اس میں بھی کافی CTD کی کیپیسٹی بہتر ہوئی ہے، IB کی کیپیسٹی بہتر ہوئی ہے، باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری آرم فورس ہیں ان کی کیپیسٹی بہتر ہوئی ہے. تو اس میں کافی بہتری آئی. دوسری ہے جہاں تک آپریشن کنڈکٹ کرنے کا تعلق ہے، ہمارے پاس پہلے بھی ایلیٹ کی کیپیسٹی تھی فائٹ کرنے کے لیے، آپریشن کنڈکٹ کرنے کی. لیکن اب نئی فورس جو ہے CTD میں ہم نے انٹروڈیوس کیا جس کو کاؤنٹر ٹیررزم فورس کہتے ہیں. کارپورل کا ایک پورا کاڈر نیا گیا، ان کی ہم نے بہت اچھی ٹریننگ کروائی ہے. اس میں آگے 3 ونگ ہم نے ان کے بنائے ہیں، ایک آپریشن ونگ ہے، ایک انویسٹیگیشن ہے اور ایک انٹیلیجنس ہے. تو ٹیررزم کو اس حوالے سے فائٹ کرنے کے لیے وہ بہت اچھی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کر لی. تیسرا اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ جو ہے پبلک کی پارٹیسپیشن، جو ہے کمیونٹی کا جو کوآپریشن ہے وہ لیک کرتا ہے انفارچونیٹلی. کہ جب تک لوگ آگے بڑھ کے ٹیررسٹ جو ہے ان کے حوالے سے انفارمیشن نہیں دیں گے، جیسے کہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ آخر ٹیررسٹ آ کے لوگوں میں ہی آ کے رہتے ہیں، کسی گلے محلے میں مکان میں آ کے رہتے ہیں، کسی ہوٹل میں آ کے رہتے ہیں، کسی جگہ آ کے ٹھہرتے ہیں.
تو اگر لوگ ان پہ نظر رکھیں، ٹائملی انفارمیشن دیں، تو اس سے جو فائٹنگ کیپیسٹی ٹیررزم کی وہ بہت انہانس ہو سکتی ہے، اور اس میں اوور آل جو ہے وہ باقی ساری پریپریشن کے ساتھ یہ چیز بہت انہانس۔ سر، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ پبلک کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس دہشت گردی سے نمٹا جائے، لیکن میرا سوال یہ ہوگا، وہ بریک کے بعد کروں گی، کہ سوال یہ ہے کہ جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقہ کے، وہ ہمیں ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ ہر اپنے علاقے کی ہر چیز، ہر رہائشی کے متعلق انفارمیشن رکھتے ہیں، تو ان کا رول یہاں پر کتنا ہوتا ہے؟ وہ کتنی انفارمیشن اپنے سینئرز تک، اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچاتے ہیں؟ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے کہ ملک کو کس طرح سے سیکیور کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس کرائم کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ایک جوائنٹ ذمہ داری ہر شہری کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری ایک فورس کی ہے جس کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس کے لیے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کے لیے نہ صرف شہریوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ حکومت کی بھی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فورسز کو امپاور کریں، تاکہ وہ فرنٹ پر ہیں، اور فرنٹ پر لڑنے کے لیے وہ صرف اپنی جانیں دینے کے لیے نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی لوگوں کو سیکیور بھی کر سکیں اور اپنی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو آئی جی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ایک ایس ایچ او، آپ نے کہا کہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رہائشی علاقے کے متعلق بتائے ایک یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے ارد گرد، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایس ایچ او کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی ہر انفارمیشن ہر رہائشی کے متعلق جانتا ہے، تو کیا یہ کارآمد نہیں ہے جو آپ کا سسٹم ایس ایچ اوز اور پولیس اسٹیشن والا ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایسی انفارمیشن کلیکٹ کر کے دے؟ اب جو کیپیسٹی تھانہ کی ہے اس کو بھی ہم بہت بہتر کر رہے ہیں، ہم نے آئی ٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم وہ بھی ان پلیس ہو رہا ہے، جس میں کونسلرز ہوں گے جو کہ آلموسٹ ہر گلی محلے سے ہمیں اویلیبل ہو جائیں گے، اور وہ بھی انفارمیشن کے حوالے سے ہمارے مددگار ثابت ہوں گے۔ باقی جو ایک روایتی سمجھا جاتا تھا کہ جی ایس ایچ او کو اس کے علاقے کا پورا پتہ ہوتا ہے، تو میرے خیال ہے اس وقت سوسائٹی بڑی اسٹیٹک تھی، اب بہت موبلٹی ہے سوسائٹی میں، اور لوگ بڑی فاسٹلی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے گلی محلے میں لوگ نئے آنے والوں پہ بھی نظر رکھتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا یہ کون آیا ہے۔ اب لوگ پڑوسی کے بارے میں بھی جاننا پسند نہیں کرتے، تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے کہ کون آیا ہے، تو وہ ساری ذمہ داری اسکوئرلی وہ پولیس پہ آ گئی ہے۔ لیکن اب یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے، اس میں یقیناً جو ہے وہ محلے کا ایک الیکٹڈ جو کونسلر ہوگا وہ لوگوں کو جان بھی رہا ہوگا، وہ انفارمیشن بھی بہتر دے، اور وہ ایک برج کے طور پہ کام کر رہا ہوگا۔ اور جو ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ یہ جو بیٹ کا سسٹم ہے اس کو ہم نے امپروو کیا، اور بیٹ کی ساری انفارمیشن جو اب ہم نے پورے پنجاب کی وہ ڈیجیٹائز کر لی ہے، اور ہماری آگے کوشش ہوگی کہ اینڈرائڈ فون دے کے جو بیٹ آفسرز ہیں وہ اپنے اپنے بیٹ میں جا کے اس انفارمیشن کو ویریفائی بھی کریں اور انفارمیشن کلیکٹ بھی کریں۔ تو یہ چیزیں گریجول ہو رہی ہیں، اور ان کا امپیکٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم۔ سر، جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں کے پولیس میں کبھی کمی ہے، کیپیسٹی میں کمی ہے، اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے، پنجاب پولیس کے بارے میں یہ ایک تاثر آتا ہے کہ اس کی جو بھرتیاں ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، تو کیا آپ بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے پنجاب پولیس میں بھرتی کرنے کا؟ دو طرح کی بھرتی پنجاب پولیس میں ہوتی ہے، ایک کانسٹیبل لیول پہ اور ایک سب انسپیکٹر لیول ہے۔ کانسٹیبل لیول پہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ جو وہ این ٹی ایس کرتا ہے، وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور این ٹی ایس جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور ہم نے اس پہ بھی ایک فلٹر یہ لگایا کہ این ٹی ایس کے جو وہاں پہ آتے ہیں انویجیلیٹر، جو ان کا امتحانی سینٹر بنتا ہے، ایگزامینیشن سینٹر، وہاں پہ اب ہم اپنے آفسر بھی بھیجتے ہیں مزید اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، اور ہم نے پھر یہ بھی ان کو کہہ کے یہ کروایا کہ وہاں پہ آپ ویڈیو سرویلنس بھی رکھیں، تاکہ اگر کوئی چیٹنگ ایسی ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو سکے۔ تو جہاں تک کانسٹیبل، اس کے بعد جو اس ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں تو پھر وہ انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو کے مارکس ہم نے صرف 10 مارکس رکھے ہیں۔ اب 10 مارکس میں لیٹ سے اگر کوئی کسی کو فیور بھی کرنا چاہے تو وہ نیچے سے اٹھا کے کسی کو اوپر نہیں لا سکتا، اور وہ بھی 10 مارکس صرف ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ وہ فزیکلی انٹرویو بورڈ کے سامنے آئے، اور وہ آفسر جو انٹرویو بورڈ ہے وہ اس کو دیکھ لے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، کوئی ایکسٹریمسٹ ویو تو نہیں رکھتا یا کوئی اس طرح کے اور اس میں ٹینڈنسی تو نہیں ہے،
اور یہ جو انٹرویو بورڈ بنتا ہے یہ بھی جس ریجن میں بھرتی ہو رہی ہے وہ باہر سے آفسر جاتے ہیں وہاں پہ. اور 90 سے یہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ جب چیف منسٹر تھے انہوں نے یہ بڑا شفاف سسٹم جو بھرتی کا انٹروڈیوس کروایا. اور میرے خیال پچھلے کوئی 20 سال سے کبھی آج تک کمپلینٹ میرے پاس نہیں آئی کہ کسی جگہ سے آئی کہ جی اس میں سفارش چلی ہے یا اس میں پیسہ چلا ہے. اور ابھی بلکہ کوئی بندہ مجھے بھی سفارش نہیں کرتا اور نہ نیچے کرتا. اب لوگوں کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا ہے کہ کانسٹیبل کی بھرتی جو ہے صرف اور صرف میرٹ پہ ہونی ہے. دوسری ریکروٹمنٹ ہے سب انسپیکٹر کی, وہ پبلک سروس کمیشن کرتا ہے. تو پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ یقیناً میرٹ پہ کر رہا ہے اور اس پہ آج تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اچھا آئی جی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیس کا پنجاب پولیس کا ادارہ ہے اٹانومس ہے؟ میرا سوال معصومانہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ میں سوال کیوں کر رہی ہوں, لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ اس کو بتائیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. نہیں, اٹانومس تو کوئی بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹ نہیں ہوتا. آخر گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو تو وہ گورنمنٹ کی ظاہر سپرنٹینڈنٹ میں کام کرتا ہے. تو اٹانومس نہیں ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کی, آپ کا کیا مراد ہے, پولیٹیکل اٹانومی مراد ہے؟ اب سر یہ دیکھیں کہ کسی بھی ادارے کی بہتر پرفارمنس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں. اب جسٹس آپ چاہتے ہیں, فیئر چاہتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے, یہ پرفارمنس کر کے دکھائے, اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. تو میرا اٹانومس سے یہ مراد یہ تھا کہ وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہے, سیاسی طور پر کسی حکومت کی مداخلت نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں. دیکھیں یہ آپ بہت آئیڈیل بات کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہم اسکوئرلی تمام پولیٹیشینز جو ہیں ان کو بلیم کر دیتے ہیں کہ جو وہ پولیس کے ورک میں بڑا انٹرفیئر کرتے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹس میں. انفیکٹ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہی ایسا ہے کہ صرف پولیٹیشینز نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے جو سفارش جو انکار کرنا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا کولیگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. پولیٹیشینز کو تو بہت دفعہ جو ہے وہ انکار کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا سوشل سٹرکچر جو ہے یہ اس کا زیادہ قصور ہے. پولیٹیشین پہ اسکوئرلی الزام لگانا میرے خیال مناسب نہیں ہے. لیکن یہ صرف پولیس کی حد تک نہیں ہے, یہ تمام ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ لوگ سفارشیں بھی کرتے ہیں, اثر انداز ہونے کی کوششیں. لیکن پولیس کا چونکہ کام ایسا ہے کہ پولیس اگر اپنے انویسٹیگیشن میں میرٹ نہیں کرے گی تو اس میں ایک انڈیویجول جو وہ بہت سفر کر سکتا ہے. اس میں ڈائریکٹلی اس کی آزادی سلب ہو سکتی ہے, اس کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں بالکل ابسلیوٹلی ٹرانسفر پوسٹنگ میں تو یقیناً میں کمپلیٹ کرتا ہوں. ٹرانسفر پوسٹنگ میں تو یقیناً کوئی تھوڑی بہت ہی سفارش کا عمل دخل ہوگا, لیکن جہاں تک انصاف کا تعلق ہے اس پہ ابسلیوٹلی چیف منسٹر سے لے کے نیچے مجھ تک بالکل کلیئر ہر دفعہ ہر وقت اور منتھلی میٹنگز میں بالکل کلیئر ٹرمز میں تمام افسر کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی آپ جھوٹا کیس درج نہیں کریں گے, کسی بے گناہ کو اریسٹ نہیں کریں گے اور ابسلیوٹلی آپ نے اس میں میرٹ کرنا ہے. اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. اگر کوئی انڈیویجول اپنے طور پہ لیٹ سے کسی کے کہنے پہ اور رشوت لے کے اگر کوئی جھوٹا پرچہ کر رہا ہو یا کوئی کسی بے گناہ شہری کو اگر اریسٹ کر رہا ہو تو جیسے یہ چیز نوٹس میں آتی ہے بڑا سویئر ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ سربراہ ہیں ایک ادارے کے, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس ہی یہ اختیار ہوگا کہ کسی کی پوسٹنگ کرنی ہے, ٹرانسفر کرنی ہے, اور ایک طریقہ کار کے تحت ہوتی ہوگی. کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ جو ایس ایچ او لیول تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ ڈسٹرکٹ سپرڈنٹ آف پولیس یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ آف پولیس کرتا ہے, جس میں ڈی پی او, سی پی او, سی ایس پی او شامل ہے. ڈی ایس پی اینڈ ابو جو ہے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ آئی جی آفس کی ذمہ, جس میں ڈی ایس پی کی اتھارٹی اور ایس پی جو نان فیلڈ پوسٹنگ ہے جس میں ڈی پی اوز شامل ہے وہ میں کرتا ہوں, آئی جی یعنی کرتے ہیں. اور جو ڈی پی او اور آر پی اوز ہیں ان کی جو پوسٹنگ ہے کی اپروول ہے وہ چیف منسٹر سے لی جاتی ہے, اور اس کا ایک طریقہ کار قانون میں دیا ہوا ہے کہ ہم ایک پینل بھیجتے ہیں, اس پینل کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں سے ایک آفسر جو ہے اس کو فائنل جو ہے وہ سی ایم اپروو کرتے ہیں اور اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. سر ابھی آپ آئیڈیل سچویشن مجھے بتا رہے ہیں, جس آئیڈیل سچویشن کے تحت آپ کہہ رہے ہیں یہ آئیڈیل ہے. نہیں, یہی پروسیجر ہے جو اب تک چل رہا ہے, یہ آئیڈیل نہیں ہے. یہ جو ایکچوئل ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہم پینل بھیجتے ہیں اور 3 بندوں کا ایک پینل جو ہے یہ قانون میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, وہ ہم بھیجتے ہیں, سی ایم انٹرویو کرتے ہیں,
اس میں کوئی ایک اپروو ہوتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے. یہ جو ایکچوئل پوزیشن. جی ایکچوئل پوزیشن بتا رہے ہیں سر. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بلوچستان میں بھی سرو کیا ہے, آپ نے ایز اے پروفیشنل آپ نے KPK کو بھی دیکھا ہوگا, پنجاب پولیس کے ابھی آپ سربراہ ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کی پولیس جو ہے وہ بہتر ہے؟ دیکھیں بلوچستان اور جو آپ کا KP آپ بات کر رہے ہیں, پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس از اے مرر آف دا سوسائٹی, کہ جیسی سوسائٹی ہوگی آپ کسی باہر والے ملک میں وہ کہتے ہیں جائیں اور وہاں کی پولیس سے آپ انٹریکٹ کریں یا ان کے پبلک ٹوائلٹس میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ قوم کتنی مہذب ہے. یہ دو ایک آپ سمجھ لینا ایک کسی قوم کی سویلائزیشن کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ دو انڈیکیٹرز ہیں. KP اور بلوچستان دونوں جو ہیں وہ پولیسنگ پروونس ہی نہیں ہے. وہاں پہ پولیسنگ کے وہ ایشوز ہی نہیں ہیں جو پنجاب میں ہیں. میں خود بھی بلوچستان میں رہا ہوں. KP اور جو بلوچستان ہے وہ ایک ٹرائبل سوسائٹیز ہیں. وہاں پہ جو کرائم انسیڈنٹس آف کرائم ہے اور جو پنجاب میں اس کے پیٹرن کا بہت فرق ہے. مثلا وہاں پہ عورت کے ساتھ کرائم جو ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس سوسائٹی میں ایسا ہے کہ کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہ پشاور کے کسی بازار میں کسی عورت سے کوئی پرس چھین لے, یا کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ زنی کرے, یا کسی کو جا کے رابری کر لے. تو یہ, اور اس کے علاوہ اگر مرڈر ہوتا ہے تو موسٹلی وہ جرگہ کی طرف وہ ریفر کر لیا جاتا ہے. اور باقی جو پشتون سوسائٹی ہے اس میں ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ چونکہ سوسائٹی ساتھ ساتھ وہ عام بھی ہے, ان کا ایک کلچر ہے عام رکھنے کا, تو وہ بدتمیزی کا بدقسمتی سے جو پنجاب میں کلچر ہے وہ KP اور بلوچستان میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ جو کہتے ہیں کہ وہاں کی پولیس اگر کوئی بدتمیزی نہیں کرتی یا وہاں پہ کرائم انسیڈنٹس رپورٹ سارے ہوتے ہیں تو دیٹ از انگرینڈ ان دیئر کلچر. اور یہاں یہ چونکہ پنجاب بہت پرانا سیٹلڈ پروونس ہے, یہاں پہ جو کرائم کا انسیڈنٹس ہے یا کرائم کے پیٹرن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, چیلنج ڈفرینٹ ہے. جو اربنائزیشن پنجاب میں ہے وہ اس ٹائپ کی اربنائزیشن وہاں پہ ان پروونسز میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کرائم اس قدر یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اور آئے دن بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور آپ نے اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس پر میں آپ کا کومنٹ لوں گی, بریفلی لوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور بات ہو رہی ہے پنجاب کے حوالے سے, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ ہیں IG پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب جو کہ اس کے حوالے سے ہمیں بریف کر رہے ہیں. IG صاحب, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرائم ریٹ یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم کراچی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر بدترین ہے, لیکن ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ کراچی کے قریب ہے. وہ کیا وجہ ہے اور اس کرائم کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا انیشیٹوز لیے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں, پرسیپشن از اسٹرانگر دین دا ریئلٹی والی بات ہے کہ 2014 کے مقابلے میں 2015 میں اوور آل جو کرائم ہے اس میں 25% ریڈکشن ہوئی ہے. اور اس میں جو سب سے اسٹرانگ ہمارے پاس جو بیرومیٹر ہے وہ مرڈر کے کیسز ہیں, جو 2014 کے مقابلے میں پنجاب میں 2015 میں 25% مرڈر ڈاؤن ہوا ہے. اور اسی طرح جو رابری ڈکیتی ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, ٹیررزم میں بھی کمی آئی ہے, کرائم اگینسٹ منورٹی میں کمی آئی ہے. تو اوور آل کرائم میں ریڈکشن ہوئی ہے 25%. لیکن پرسیپشن جو ہے وہ ابھی تک وہ نہیں بن پائی, جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ کرائم انکریز ہو رہا ہے. ایون 2015 اور 16 کا جو ہے وہ اتنی ریڈکشن نہیں ہے جتنی 2014-15, لیکن پھر بھی کرائم کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. تو اس میں ابھی ہم جو نئے انیشیٹوز لے رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا جو اوور آل پرسیپشن ہے پولیس کا اس میں کافی بہتری آئے گی. آپ کے مثلاً کیا کیا انیشیٹوز لیے ہیں آپ نے؟ اس میں ہم نے جو ابھی سب سے بڑا ایک انیشیٹو IG آفس میں لیا ہے وہ ہے 8787. ہم نے ایک نمبر جو ہے یونیورسل نمبر وہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اس نمبر پہ کوئی شہری کال کر سکتا ہے, کوئی شہری SMS کر سکتا ہے. اس کی کال ریسیو کی جاتی ہے آفس ٹائمنگ میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک. اور اس کو ہمارا ایک آفسر جو ہے اس علاقے کا وہ خود رابطہ کرتا ہے اور اس شہری سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا ایشو ہے. اور اس میں جو مین ایشو ہے وہ سارے ہم ایڈریس کر رہے ہیں, جس میں نا رجسٹریشن آف FIR ہے اور کسی کا کیس رجسٹر نہیں ہو رہا,
کسی کی تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی پولیس کی کوئی ہائنڈ ہینڈنس کی ہے کسی جگہ پہ، یا پولیس نے کسی بے گناہ بندے کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، تو جیسے ہی کوئی یہ کمپلینٹ آتی ہے فوری طور پہ اس افسر کو کہا جاتا ہے وہ شہری سے رابطہ کرتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ہم ڈیجیٹل مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور وہ اس کی کمپلینٹ جو وہ ریڈریس کی جاتی ہے۔ یہ پورے پنجاب میں یہ لانچ ہو چکا ہے اور بڑا سکسیزفلی ورک کر رہا ہے۔ جس طرح سے دوسرا ڈولفن آپ نے بنایا تو اس کا کیا رسپانس ملا دوسرا ڈولفن کا؟ ہم جو پولیس اسٹیشنز ہیں، جو پولیس سے روایتی لوگوں کو 4 ہم نے جو ڈاکومنٹ کی ہیں، باقاعدہ انالیسز کی ہیں، جو کمپلینٹس ہیں اس میں سب سے پہلی کمپلینٹ آتی ہے کہ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں، انڈیفرنٹ اینڈ ابیوزو ایٹیچیوڈ آپ کر لیں۔ دوسرا جو کمپلینٹ آتی ہے نا رجسٹریشن آف کمپلینٹ ہے کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یا رپٹ درج نہیں ہوتے۔ تیسری ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی، اور چوتھی کامن ہے کرپشن کی۔ تو ہم نے 10 تھانوں میں لاہور میں فرنٹ ڈیسک کا ایک پائلٹ کیا ہے، وہ 1 سال ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں 200 جو فردر پولیس اسٹیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ 1 ہفتے تک پورے ان 200 پولیس اسٹیشن میں اس کی ورکنگ۔ اب ان 10 پولیس اسٹیشن میں سے میں آپ کو دعوت دوں گا آپ کسی ایک میں ضرور جائیں، اور وہاں پہ یہ 2 پہلی کمپلینٹ جو تھیں روڈ اور انڈیفرنٹ بیہیویئر جو ہے پولیس کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا۔ رجسٹریشن آف کمپلینٹ، نا رجسٹریشن آف کمپلینٹ جو ہے کہ جی پولیس نہ رپٹ درج کرنا ایف آئی آر کرتی ہے، اس کے لیے روایتی طور پہ یا آپ کو سفارش چاہیے یا پیسہ چاہیے، یہ کمپلینٹ بھی ہم نے ختم کر دی ہے۔ اور تیسری جو انویسٹیگیشن والی ہے اس کا جیسے میں نے کہا نئے سب انسپیکٹر ہم نے ریکروٹ کیے ہیں، جب وہ ٹریننگ کر کے فیلڈ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی بہتر ہے۔ پھر ہمارا جو سسٹم پولیس کا ریکارڈ مینجمنٹ ہے وہ سارا مینول تھا، اس کو ہم نے گریجولی اب کمپیوٹرائز کرنا شروع کر دیا۔ پھر سی آر او کا ریکارڈ مینول تھا، اس کی کمپیوٹرائزیشن ہم نے شروع کر دی ہے۔ پھر ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے جس میں 2 لاکھ کے قریب ہماری نفری ہے، جس میں 1,80,000 جو ہے وہ ہمارا یونیفارم آفسر ہیں اور باقی ہمارا منسٹریل سٹاف ہے، اس کا ہم نے ایک سافٹ ویئر بنا کے باقاعدہ ڈیٹا بیس میں ساری وہ پورے کے پوری جو جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے ان کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ہم نے کر لیا۔ ان کی آگے ٹرانسفر پوسٹنگ، ان کی مینجمنٹ، ان کے ہیومن ریسورس کو بہتر ایڈمنسٹریٹ ہم کر سکیں گے، جو کہ پہلے ہم نہیں کر سکے تھے، کیونکہ پہلے گوسٹ امپلائیز کا بھی یہاں پہ ایک رواج رہا ہے کہ جی کاغذوں میں ایک کانسٹیبل جو ہے وہ حاضر ہے اور ادروائز وہ گھر پہ بیٹھا، تو اس سے ہماری مینجمنٹ بہتر ہوگی، ہماری ایفیشنسی بہتر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں۔ پھر ڈولفن کا آپ نے کیا وہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے وہ کافی لاہور میں کمپلینٹ سی، جب سے ہم نے ڈولفن لانچ کیا ہے تو اس میں اسٹریٹ کرائم میں خاصی کمی آئی ہے، اور یہی ڈولفن جو ہے ہم باقی پنجاب کے 4 اور شہروں میں بھی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، 5 شہروں میں ہم اور یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس میں پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے۔ اس کے علاوہ IC3 کا پروجیکٹ جو لاہور میں ہم لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد باقی 4 شہروں میں بھی یہ چلا جائے گا، جس میں پورا لاہور جو ہے وہ سرویلنس کیمراز جو ہیں ان کے ذریعے مانیٹر کر سکیں گے، اور انشاءاللہ کوئی جو بھی موومنٹ ہوگی کسی کی بھی وہ اس کیمرے میں ضرور مانیٹر کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی۔ اس سے ہماری سیکیورٹی، ہماری لا اینڈ آرڈر، کرائم ڈیٹیکشن میں، کرائم پریونشن میں ہمیں بہت مدد ملے گی۔ یہ میجر انیشیٹوز ہیں جو لیے جا رہے ہیں۔ اب بڑے وزڈم کے ساتھ اور بڑی اپنے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بات کی ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاں پر کمیاں ہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کرپشن ایک ایسا عنصر ہے جو کہ ہمارے ہر ادارے میں موجود ہے، جس کو آپ تسلیم نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہے۔ پولیس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ پولیس میں بھی کرپشن ہے، تو آپ نے کیا کبھی اس کے اوپر فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ پولیس میں کرپشن کس قسم کی ہے، اور جو کمپلینس آتی ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے، اور کتنے کیسز کرپشن کے ابھی تک آپ نے ٹیکل کیے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، کرپشن تو پورے معاشرے میں ہے، اور پورے معاشرے میں سارے ادارے ہیں، اور کرپشن سے کوئی ادارہ بھی نہیں بچا ہوا۔ تو میں کہوں جی پولیس میں کرپشن نہیں، بالکل کرپشن ہے۔ کرپشن میں ایک تو سر احتساب کہیں پر بھی نہیں ہو رہا، تو پھر احتساب پولیس میں میں ہو آپ رہا کو ہے؟ بتاؤں کہ پولیس میں ریلیٹیولی اگر آپ ڈیٹا بھی دیکھ لیں تو جتنی زیادہ سزائیں پولیس میں دی جاتی ہیں کسی محکمے میں نہیں دی۔ کرپشن تو تمام اداروں میں، لیکن پولیس واحد محکمہ ہے جہاں پہ کرپشن پہ ہم اپنے ہی آفسر کو جس تھانے میں وہ کام کر رہا تھا اسی تھانے میں اس کو جو حوالات میں بند کر دیتے۔ باقی کسی محکمے میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کرپشن پہ وہ اپنے ہی کسی ملازم کو جیل میں بھیج رہے ہوں۔ ہم تو اپنے ملازم کو جیل بھیج دیتے ہیں، اس سے بڑی اور اکاؤنٹیبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟
پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ سزائیں سر بھی کیا دی مجھے آپ جاتی ہیں۔ ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ میں کہوں کہ ہاں یہ آپ آئی جی صاحب نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس تھا جس کو ہم نے کرپشن کے زمرے میں پکڑا اور اس کو سزا دی؟ آف ہینڈ تو میں شاید کو مثال نہ دے سکوں، لیکن ایک نہیں بہت ساری مثالیں وہ ہم آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن کی کمپلینٹ آئی، انکوائری کروائی اور اس پہ ہم نے کرمنل ایکشن بھی لیا اور ڈسپلنری ایکشن بھی لیا۔ لیکن اس کو ہم مزید بہتر کر رہے ہیں، اس میں ہم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا علیحدہ ایک پورا ونگ کریٹ کر رہے ہیں جس کا ہیڈ ایڈیشنل آئی جی ہوگا، 4 ایس پیز ہوں گے، وہ کمپلینٹ ریسیو بھی کریں گے، وہ انکوائریز بھی کریں گے اور سزا جزا بھی دیں گے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد جو ہے وہ اپروول ہم نے لے لی ہے، وہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس سے بہت بہتری آ جائے۔ یہ میرے لیے نیوز ہے کہ پنجاب پولیس میں ایک اب احتساب کا ایک ادارہ بننے جا رہا ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا پنجاب پولیس میں۔ سر میں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے چھوٹو گینگ کے حوالے سے۔ آپ اس چھوٹو گینگ کے خلاف جو آپریشن تھا آپ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے۔ چھوٹو گینگ کے حوالے سے جو پنجاب پولیس کا امیج کیا کوئی اچھا امیج نہیں گیا، عام پرسیپشن جو ہے وہ کافی منفی رہی، حالانکہ ہمارے پولیس والوں نے وہاں پر اپنی جان بھی قربان کی، اس کے باوجود بھی امیج اچھا نہیں رہا۔ کیا وہاں پر لیپسز رہے جس کی وجہ سے امیج اچھا نہیں رہا؟ اور اس چھوٹو گینگ کی اوورآل کوئی کہانی کیا تھی، اس کا منطقی انجام کیسا ہوا اور اس کے بعد ان کو کس طرح سے سزا دی گئی ہے؟ دیکھیں 3-4 سوال جو ہے وہ میڈیا میں عموماً اٹھائے گئے کہ جی پولیس کی کیپیسٹی نہیں تھی، پولیس کی تیاری نہیں تھی اور جلد بازی میں کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ یہ تینوں پرسیپشن بیسڈ تھی چیزیں، کیونکہ کسی نے ہم سے بات نہیں کی، ہم سے پوچھا نہیں۔ پہلی بات ہے ہمارے پاس 2 بڑے سینئر آرمی کے ایس ایچ جی کے افسر ہیں۔ جب چھوٹو گینگ کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا تھا، وہاں کے متعلقہ آر پی اوز، وہاں کے متعلقہ ڈی پی اوز، ہمارے یہ جو آرمی کے افسر ہمارے پاس ڈیپوٹیشن پہ ہیں، ایک کانٹریکٹ پہ، وہ گئے، انہوں نے باقاعدہ ایریل ریکی کی، انہوں نے علاقے کا پورا سروے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے ایک پلان جو ہے ایکشن پلان وہ آ کے ہمیں جو ہے ریکمینڈ کیا کہ یہ ہے۔ اس میں انیشلی یہ تھا کہ جی ایئر سپورٹ جو ہے وہ ہو تو اس سے آپریشن میں کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو ایئر سپورٹ ہمیں جو ہے جو کمبیکٹ ہیلی کاپٹر کی وہ اویلیبل نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کو یہی کہا گیا کہ جی اس کے بغیر آپ بتائیں کیا ہم آپریشن کر سکتے ہیں۔ ایئر سپورٹ ظاہری بات ہے پنجاب حکومت سے چاہیے، وہ پنجاب حکومت سے چاہیے تھی یا فوج سے چاہیے تھی آپ؟ نہیں وہ تو آرمی کے پاس ہے، ہمارے پاس وہی نہیں۔ تو وہ پھر جب ہم نے چیک کیا تو وہ اویلیبل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس پہ پھر ہم نے اپنے یہ جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ جی آپ اپنا سیکیورٹی آپ اپنا آپریشن پلان ایسے بنائیں کہ جس میں جو آپ کو یہ اویلیبل اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد کیا چیزیں آپ کو درکار ہو گئی ہیں۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم مارٹر سپورٹ ہونی چاہیے، اے پی سیز ہونی چاہیے، اور ٹریننگ جو ہے وہ ہم خود سلیکٹ کریں گے۔ 300 جو ہے ایلیٹ کے جو ہے جوان وہ سلیکٹ کیے گئے، ان کو بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ دی گئی۔ 60,000 راؤنڈ جو ہے انہوں نے پریکٹس راؤنڈ جو ہے وہ کیا، اور اسی ٹرین میں ان کی ٹریننگ باقاعدہ کروائی گئی، اور پوری ٹریننگ ان کو کروانے کے بعد اس کے بعد ہم نے وہاں پہ وہ گئے اور جو اس کے انہوں نے آپریشن پلان بنایا تھا اس کے مطابق بڑی کامیابی سے پکٹنگ کی۔ پھر وہاں پہ مارٹر ڈپلائی کی گئی، مارٹر سے وہاں پہ پاؤنڈنگ کروائی گئی، اور پھر وہاں پہ جب اسیس کیا گیا کہ جی اب ایکچوئل جو لانچنگ کرنی ہے تو اس وقت یہ سامنے آیا کہ جی وہاں پہ چونکہ وہ بھی فورٹیفائڈ ہیں اور ہائی رسک ہے، تو پھر یہ کہا گیا، ہم نے سوچا کہ جی اس رسک کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی آپریشن بغیر رسک کے نہیں ہو سکتا۔ ہر آپریشن میں آپ نے رسک تو لینا ہوتا ہے، لیکن اس رسک کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ وہاں پہ پلان میں شامل کیا کہ ہم بوٹس بڑی استعمال کریں گے، ان کو فورٹیفائڈ کریں گے، اور منیمم نفری جو ہے اس کے ساتھ ہم 3 سائڈ سے لانچ کریں گے۔ ایک سائڈ جو ہے وہ ڈسیپشن پلان میں ہوگی، اور یہ پلان ہم نے دے دیا، اور اس پلان کو سب نے اپروو کیا اور ورکیبل تھا۔ اور اس کے بعد جو سینئر آرمی کے وہاں پہ آفسر ہے ان کو ہم نے جب وہ اپنا پلان بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا پرفیکٹ پلان ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس پلان پہ جب گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہونا تھا تو ایک آفسر جو ہے انہوں نے جب رات کو پاؤنڈنگ ہوتی رہی تو ایک جو ٹارگٹ تھا وہاں پہ کچھ 4 گھنٹے سے کوئی وہاں پہ فائرنگ نہیں آئی، تو انہوں نے یہ پرسیو کیا کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ نیوٹرلائز ہو گیا۔ تو انہوں نے جو ریکمینڈڈ بوٹس تھیں اور جو ریکمینڈڈ اسٹرینتھ تھی
उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे भिजवाई और वो वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर गए। थैंक यू वेरी मच आईजी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और काफ़ी डिटेल में हमें पंजाब पुलिस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और जो के चैलेंजेस हैं पंजाब पुलिस को और जो शिकायत हैं पंजाब पुलिस से, सबको एड्रेस किया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।